बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत में वापसी की सूरत में चीन ने सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 200 अरब डॉलर की नाकाबिले तसव्वुर सरमायाकारी की बड़ी पेशकश कर दी है। दूसरी तरफ ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की जो मुतवक्के मुलाकात है रियाज़ में, उसमें भी पाकिस्तान में बाइडन के दबाव पर किए गए रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स किए जाने के हवाले से तबादला ख्याल की तैयारियां हैं। और आखिरी कोशिश के तौर पर शहबाज शरीफ अब 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं ताकि एक बार फिर मिन्नत तरला किया जा सके कि ट्रंप को इस रजीम चेंज रिवर्स के हवाले से मनाएं। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो दिल से क्यों नाराज़ हैं शहबाज शरीफ हुकूमत से, ये तफसील हम कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि यूक्रेन जंग के लिए असलहा की फराहमी का वादा करके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कमर जावेद बाजवा और आसिफ जरदारी ने बरतानिया और बाइडन हुकूमत के साथ लंदन प्लान के तहत जो डील की थी, इससे सऊदी अरब और चीन को बेखबर रखा गया था। और जब फिर रजीम चेंज हो गया तो इस पर ये दोनों ममालक सख्त नाराज़ हुए कि उनसे बाला ही बाला, यानी उन्हें एतमाद में लिए बग़ैर ये बहुत बड़ी डील की गई। और यही वजह है कि पिछले 3 बरसों के दौरान इन दोनों ममालक की तरफ से शहबाज सरकार और निगरान हुकूमत की दिल खोल कर सरपरस्ती नहीं की गई। नाज़रीन, अब जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में बाइडन हुकूमत की जो बाक़ियात हैं, जो बाइडन हुकूमत के अक़दामात हैं, उनके ख़ात्मे के मिशन पर हैं और यूक्रेन जंग पर भी अब कमोबेश अब इत्तफ़ाक़ हो गया है कि उसे बंद कर दिया जाए। और इस हवाले से जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं, अब वो भी राह रास्त पर आ चुके हैं। तो जूँ ही ये मामला ख़त्म होगा यूक्रेन जंग वाला तो ट्रंप जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर आएंगे और इस दौरान फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान समेत ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से अहम फ़ैसले होंगे, ये कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से। और इस दौरे से पहले एक पेशगी मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत अब जो अर्ज़दाश्तें लेकर इसहाक डार और शहबाज शरीफ 3 रोज़ के लिए रियाज़ जा रहे हैं, ये क्या मामला है, आज इसकी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे हुक्मरान जो इसकी असल जड़ है उसका नाम लेने से घबराते हैं। और इसीलिए फिर लोगों ने ये नारा बनाया हुआ है कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। तो ये जो मोदी की यारी है वो असल जड़ है कि जो असल इस सारी दहशत गर्दी का सरगना है। जब आप सांप का सर नहीं कुचलेंगे तो सांप नहीं मरेगा, ये कहा जाता है, बड़ी मशहूर हिकायत है। आज नाज़रीन, लाहौर की बरकी रोड पर एक मुबैना मुकाबला हुआ और बलूचिस्तान से आने वाला एक खुदकुश बमबार गिरफ़्तार कर लिया गया और उसका जो ज़ख्मी साथी है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया, ये कहना है पंजाब पुलिस का। जो खुदकुश बमबार बलूचिस्तान से आया है उसका नाम हाफिज़ शम्स बताया गया है और उससे खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई है। पिछली वीडियोस में नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि 10 खुदकुश बमबार रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होने की इत्तलात हैं और अब ये एक खुदकुश बमबार लाहौर से बरामद हो गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो दहशत गर्दी की लहर है ये किस तरफ रुख कर रही है
اور جو آج گرفتار ہوا ہے حافظ شمس، اس کے حوالے سے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس کا تعلق داعش سے ہے یا BLA سے ہے۔ آج ناظرین پشاور دھماکہ ہوا ایک مسجد کے سامنے، جس میں جو زخمی ہوئے تھے مفتی منیر شاکر، بڑے رہنما ہیں، مذہبی شخصیت تھے، وہ آج زخموں کی تاب نہ لا کر پھر انتقال کر گئے۔ اس حملے میں 3 مزید مذہبی رہنما بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آج کوئٹہ میں بھی یک کے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکے میں اینٹی ٹیررسٹ فورس AATF کی جو گاڑی ہے اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 1 اہلکار شہید ہو گیا اور 6 زخمی ہوئے۔ ناظرین اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کو بھارت کی مودی سرکار اور راہ کی اعلانیہ سرپرستی حاصل ہے، لیکن ہماری جو فارم 47 والی سرکار ہے اسے مودی کا نام لینے کی جرت نہیں ہو رہی، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف جو نون لیگی وزراء ہیں وہ عمران خان اور PTI کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی جو دہشت گرد ہیں ان کا جو اصل سرپرست ہے آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے۔ ناظرین اب جو اصل خبر کی طرف آتے ہیں، جو بڑی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے مہینے کی سب سے بڑی خبر ہے، بلکہ پورے سال کی، کہ چین کی طرف سے وفاق اور چاروں صوبوں میں مستحکم حکومتیں قائم کرنے پر پاکستان کو $200 ارب کی بہت بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مستحکم حکومت حقیقی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیے بغیر قائم ہو نہیں سکتی، اور حقیقی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے تو فارم 47 کی شہباز حکومت کو چھری پھیرنا پڑتی ہے، اور اس پر یہ تیار نہیں ہے فی الحال جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں۔ لیکن یہ جو $200 ارب کی اتنی بڑی پیشکش آئی ہے، اس نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو گو مگو میں مبتلا کر دیا ہے۔ مقتدر قوتوں کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ چین نے نام لیے بغیر بار بار عمران خان کی حکومت کے قیام پر زور دیا ہے۔ یہ پچھلے 1.5 سال کے دوران ناظرین ہم بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بار بار یہ خبر دیتے آئے ہیں، اور اس بار پھر اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ چین جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب مستحکم حکومت قائم کریں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایسی حکومت بنائیں جس کی عوام میں پذیرائی ہو، اور جو ناراض گروپ ہیں ملک کے اندر یا ہمسایہ ملک افغانستان میں، ان سے وہ مذاکرات کی یا بات چیت کرنے کی پوزیشن، صلاحیت اور طاقت رکھتی ہو۔ ایسی حکومت قائم ہوگی تو وہ مستحکم حکومت کہلائے گی، اور اس ساری بات کا ایک ہی مطلب ہے، اور کیونکہ ایسی حکومت صرف عمران خان کی زیر قیادت ہی بن سکتی ہے کہ جسے عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہو، اور جس سے جو مختلف دھڑے ہیں، مختلف ناراض گروپ ہیں، اور جو ہمسایہ ملک ہے خاص طور پر افغانستان، وہ سارے بات چیت پر تیار ہوں۔ اس بار ناظرین ہوا یوں ہے کہ چونکہ پیشکش اتنی بڑی کر دی گئی ہے، اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، آج اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اللہ والوں کی یہ پیش گوئی بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اگلے 20 سے 40 روز کے درمیان اچانک ایک بڑا یو ٹرن لے گی، اور عید کے بعد اس یو ٹرن کی وجہ سے عمران خان کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی، اور بات اس حکومت کے خاتمے اور ایک نئی حکومت جو حقیقی معنوں میں مستحکم حکومت ہوگی اس کی طرف چل پڑے گی۔ یہ پیشگوئی کی ہے ناظرین لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ان کی بہت سی جو پیشگوئیاں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک پیشگوئی اسلام آباد سے حضرت امام بری سرکار کے روضہ سے روضہ پر جو آنے والی روحانی شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی آئی ہے۔ یہ دو طرف سے ایک ہی کم و بیش ایک ہی طرح کی پیشگوئی آئی ہے کہ جو اگلے 20 سے 40 روز کا درمیانی عرصہ ہوگا
اس دوران جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لے گی اور کچھ مقتدر قوتیں اس دوران آگے پیچھے ہوں گی، اور جن میں سب سے پہلا نمبر شہباز سرکار کا لگے گا۔ اللہ والوں کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ مقتدر قوتوں کی اس اچانک کایا پلٹ کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات پر اثر انداز ہونے والی تمام بڑی طاقتوں اور دوست ممالک کی طرف سے ملک کو موجودہ دلدل سے نکالنے کا ایک ہی فارمولہ بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ معاملات عوام کے حقیقی نمائندوں کے سپرد کر دیے جائیں، کیونکہ ایک طرف ملک کے اندر جاری دہشت گردی کی لہر میں شدت آتی ہی جا رہی ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں ممالک پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی سب سے طویل سرحدیں ہیں، یعنی بھارت اور افغانستان۔ گویا جو موجودہ ہماری حکومت ہے شہباز سرکار، اس کو ملک کے اندر سے بھی پراکسی وار کا سامنا ہے اور ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی پراکسی وار درپیش ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے پاس نہ ملک کے اندر سے جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر اور ریاست پاکستان پر، نہ یہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں یا کوئی ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، نہ اس حوالے سے کوئی ضروری طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ جو دو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی دو ٹوک بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جو ہمارے وزیر خارجہ، وزیر دفاع یا وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سمجھ لیں کہ جو سارا جو معاملہ ہے یہ دہشت گردی کا، یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے اور خود وہ کچھ نہیں کر رہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر کام خود سامنے آ کر نہیں سکتی، تو اس کے لیے اسے ایک ایسی حکومت درکار ہے، ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو، جسے عوام کی سپورٹ حاصل ہو، جسے چاروں صوبوں کی جو عوامی سیاسی قیادت ہے وہ جس کے ساتھ کھڑی ہو، تو وہ واحد شخصیت ہے، وہ عمران خان ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں چونکہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس حکومت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے یہ جو حکومت ہے اب آخری سانسوں پر ہونے کی وجہ سے بہت زور لگا رہی ہے، لیکن بے تکا زور لگا رہی ہے۔ بے تکا زور کیا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ اور بیان بازی پر ان کا سارا زور ہے، لیکن بیان بازی سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ صورتحال تضادات کی شکار موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کو یہ درپیش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے سیاستدان یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی وہ بھی، اور جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ بھی، یہ سب تو کھل کر بھارت کا اور را کا نام لے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے خون ریز دہشت گردی کی سرپرستی و سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھارتی میڈیا ہے، جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا اس دوران بھارتی میڈیا کا کردار ہے، وہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہاں کہاں سے اس دہشت گردی کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف اور جو وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار اور جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف، یہ اپنے منہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال کا نام لینے پر تیار نہیں۔ حالانکہ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر حملہ اور پوری ٹرین کو یرغمال بنانا ممبئی حملوں سے بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک ہی واقعے میں آپ 400-450 مسافروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹی دہشت گردی نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اس بڑے سانحہ کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو مسلسل آڑے ہاتھوں لیتے اور پوری دنیا میں ان کی یہ جو سازش ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف، یہ جو پراکسی وار ہے، یہ جو دہشت گردی ہے،
اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے، لیکن بھارت کا اس حوالے سے کھل کر نام نہیں لیا گیا۔ شہباز حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے، جس طرح ممبئی حملوں کے دوران بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف طوفان اٹھا دیا تھا، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم مودی کا نام لے کر اسے بدنام کرتے، اسے بتاتے، اس کو بدنام کیا، اس کو بے نقاب کرتے۔ اور یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے کرنا تھا۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ اسحاق ڈار نے کرنا تھا، جو سمدھی جی ہیں میاں نواز شریف کے۔ لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے ان دونوں کو، نہ بھائی کو اجازت تھی، نہ سمدھی جی کو، کہ وہ اپنے مودی جو ان کا یار ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالیں۔ ناظرین، بھارتی مین اسٹریم میڈیا نے جس طرح کھل کر BLA کی سہولت کاری کی اور بلوچستان کی علیحدگی پسندی کے حوالے سے جو بیانیہ ہے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اس پر پاکستان کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا۔ لیکن شہباز سرکار کی یہ جو تینوں طاقتور ترین شخصیات ہیں، یعنی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع، ان تینوں کو اس دوران سانپ سونگھا رہا۔ نون لیگ کے وزراء اس دوران اپنے یار مودی کا نام لینے کی بجائے عمران خان اور PTI کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی دیکھیں نا، کتنی عجیب بات تھی کہ جو اصل ملزم ہے، جو اصل سہولت کار ہے، آپ اس کا نام نہیں لے رہے اور آپ عمران خان کے خلاف، یعنی سمجھیے کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ناظرین، وہ حیران تھے کہ نون لیگ دہشت گردوں اور ان کی سرپرست بھارتی حکومت کی طرف رخ سیدھا کرنے کی بجائے عمران خان اور PTI پر گولہ باری کر رہی تھی۔ اب جس حکومت میں ناظرین اتنی جرت اور حوصلہ نہیں کہ وہ پاکستان میں TTP اور BLA کی دہشت گردی کے اعلانیہ سرپرست بھارت کو ٹف ٹائم دے سکے، وہ اس مسئلے کے حل میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ شہباز حکومت کی اس منافقت اور نااہلی کو چین سمیت جو تمام دوست ممالک ہیں پاکستان کے، ان سب نے بھی نوٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت سے جو تھوڑی بہت امید بھی کسی کو تھی، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، اور چین نے CPEC فیز 2 کے تحت $200 ارب کی سرمایہ کاری کی جو نئی پیشکش کی ہے، اسے عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن اب کھل کر عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے سگنل دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اور سعودی عرب بھی اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران پاکستان کی موجودہ نااہل حکومت سے جان چھڑوا کر عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کے قیام کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ $1000 ارب کا جو کا بہت بڑی ڈیل ہے، جو $1000 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کی امریکہ میں، اس بہت بڑی ڈیل کے سلسلے میں سعودی عرب کا دورہ کرنے آ رہے ہیں اگلے چند ہفتوں کے دوران، اور اس دوران پاکستان، افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو پردے کے پیچھے جاری اعلیٰ سطح کے ان رابطوں کی پوری خبر ہے، اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اب منت ترلا پروگرام کے تحت بدھ کے روز سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کا ناظرین اگرچہ پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے مختلف امور
ایجنڈا پر ہیں، لیکن اس ہنگامی دورے کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف اب یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ اب اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے ہر فیصلہ سعودی عرب کی سرپرستی و منظوری سے کرنے کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اور وہ درخواست ان کی طرف سے اب یہ کی جائے گی کہ ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، شریف خاندان اور فارم 47 والی موجودہ حکومت کا خاص خیال رکھیں، اور ٹرمپ جو کہ طے کیے ہوئے ہے کہ اس نے جو باقیات ہیں بائیڈن حکومت کی جہاں جہاں بھی دنیا میں ہے ان سب کا خاتمہ کرنا ہے، تو ان باقیات میں ہماری شہباز حکومت اور فارم 47 والی حکومت بھی شامل ہے۔ تو اس لیے اپنی سمجھو کہ بقا کے لیے اب ایک آخری کوشش کے طور پر جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا ان کو کوئی یقین دہانی کروائی جاتی ہے یا پھر سمجھو کہ لارا لپا ہی چلتا ہے، جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔